अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर एट 8 विद फातिमा नाजिश में खुश आमदीद। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले बात होगी एपेक्स कमेटी को ख़त्म करने के हवाले से ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो है डिमांड की गई है आंसू गैस के 5000 शेल्स खरीदने की। क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिरों में और एहतजाज जो होते हैं उनमें आंसू गैस शेल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिमांड की गई है 5000 शेल्स की। इसके अलावा हम बात करेंगे जो 9 मई के वाक़यात थे उनके हवाले से। एक मरतबा फिर आज के प्रोग्राम में ये मौजूद ज़ेर बहस है क्योंकि कौमी सलामती के इशू से ये ताल्लुक रखता है, तो इस पर बात करना इंतहाई अहम है। जो तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव किया गया था उस पर जो मुल्ज़िमान को पनाह देने वाले लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया था और फाइनली अब ये कार्रवाई होने जा रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे अयूब टीचिंग अस्पताल के हवाले से। वहाँ जो शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं, ये सारा क्या मामला है, इस पर जो है तफसीली हम बात करेंगे, जिसमें हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद होंगे डॉक्टर सलीम खान यूसुफजई, जो कि ये तमाम मामला जो है वो हमारे नाजरीन के सामने रखेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आज पेशावर के हवाले से एक इंतहाई अहम इशू पर, जो BRT सर्विस है। नो डाउट पेशावर के शहरियों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी ये सर्विस, लेकिन क्या इस सर्विस को वाकई ब्रेक लगने जा रहे हैं? तफसीली गुफ्तगू करेंगे इन तमाम मौज़ूआत पर। आज हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू होंगे हज़रत खान मोमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमारे साथ जो आज का प्रोग्राम है उसमें शरीक गुफ्तगू होंगे शकील फरमान अली साहब वीडियो कॉल पर, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर काशिफ जंजुआ साहब हज़ारा डिवीज़न से कॉल पर। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ की कि एपेक्स कमेटी ख़त्म करने के हवाले से हम जो है आपको तफसीलात देंगे। तो हज़रत खान मोहम्मद साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या वाकई अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है? एपेक्स कमेटी को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी बजाय टास्क फोर्स जो है प्रोवेंशल टास्क फोर्स, उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। तो हज़रत खान मोहम्मद साहब ये बताइएगा कि क्यों ज़रूरत पेश आई एपेक्स कमेटी को ख़त्म करने की, और क्या जो प्रोवेंशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी वो भी उतनी ही क्रेडिबल होगी, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ होगी जितनी कि एपेक्स कमेटी की हम माजी में समझ रहे थे? मुझे हैरानगी हुई है। चंद रोज़ पहले एक निगरान वज़ीर आला के ज़ेर सदारत के इजलास हो रहा था जिसमें कोर कमांडर और IGFC वगैरह शरीक थे। जब हैंड आउट आए तो उसमें लिखा था कि प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का इजलास जी, इसमें गवर्नर गायब था, गवर्नर नहीं था, कोई दूसरे अहम ऑफिसर जो है ना वो भी नहीं थे। इसके बाद पता चला कि ये 14 साल के बाद एपेक्स कमेटी ख़त्म कर दी गई और इसकी जगह प्रोविंशियल टास्क फोर्स कायम किया गया। मेरे ख्याल में वो एपेक्स कमेटी ज़्यादा मौसर थी। वो इसलिए मौसर थी कि एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर, वज़ीर आला वो चेयर कर रहे थे, गवर्नर वो एपेक्स कमेटी के तमाम इजलास चेयर कर रहे थे गवर्नर, और इसमें IGFC फ्रंटियर कमांडेंट, फ्रंटियर कंस्टेबलरी के कमांडेंट, इसी तरह IG चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, तमाम के तमाम जो अहम जिम्मेदारी है, जो अहम जिम्मेदार लोग थे वो शरीक हुआ करते थे। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा एपेक्स कमेटी मौसर थी। पता नहीं है 14 साल के बाद प्रोविंशियल टास्क फोर्स कायम किया गया और कमेटी ख़त्म कर दी। अब टास्क फोर्स की वो जो सदारत करेंगे वो वज़ीर आला करेंगे। गवर्नर को मतलब उससे ख़त्म कर दिया, गवर्नर का रोल ख़त्म कर दिया। और इसमें जो इजलास हो रहा था तो उसमें मैंने देखा वो फ्रंटियर कांस्टेबल के कमांडेंट भी नहीं थे, IGFC जो नॉर्थ है वो साउथ है वो भी नहीं थे इसमें। लेकिन मेरा ख्याल में ये उसकी वो जो टास्क फोर्स है वो कमज़ोर है बमुकाबले एपेक्स कमेटी का। एपेक्स कमेटी ज़्यादा मौसर थी। एपेक्स कमेटी ज़्यादा मौसर थी। इसी सवाल को हम शकील फरमान अली साहब की तरफ जो है वो थ्रो करते हैं। शकील फरमान साहब, आप बताइएगा एपेक्स कमेटी जो थी वो कितनी मौसर थी आपके ख्याल में, और अब जो प्रोवेंशल टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा जिसकी जो सदारत है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अब करेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या ये किसी जो है वाक़े की तसलसल है, कड़ी है, क्यों इसको ख़त्म किया गया और एक नई फोर्स के क़याम की ज़रूरत पेश आई? देखिए, ख़त्म नहीं किया गया। आप देखें कि जब फाटा था तो फाटा का जो इंतज़ाम था वो वफाक जो है देखता था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए, क्योंकि अब फाटा का इंतज़ाम हो गया है और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मर्ज किए गए हैं KP में। तो आप देखें कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उस सूबे के वो वज़ीर आला होते हैं,
اس وقت صورتحال مختلف تھی، چونکہ دو انٹیٹیز تھیں، فاٹا کو جو ہے وفاق کنٹرول کر رہا تھا اور کے پی کو جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو کہ بندوبستی اضلاع تھے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب دیکھتے تھے. تو چونکہ اب مرجر ہوا ہے تو وزیر اعلیٰ کو اس کمیٹی کا سربراہ کہ آپ دیکھ لیں کہ اب گورنر کا اختیار جو ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں وہ ختم ہو گیا. اب ان کا ایک ڈاکخانے کا رول ہے کہ وہ ان کو کوئی چیز آتی ہے تو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. باقی اگر آپ اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو وہی دیکھیں آپ کے کور کمانڈر صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اسی طرح جو سیکرٹری صاحب بھی ہوتے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب بھی ہوتے ہیں، آئی جی صاحب جو ہے موجود ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہتر اقدام کیا گیا ہے کہ اس کو اب چونکہ پہلے دیکھیں فاٹا سیکریٹریٹ ہوتا تھا تو فاٹا کے سیکرٹریز وہاں بیٹھتے تھے، اب چونکہ ضم ہو گئے تو فاٹا سیکریٹریٹ بھی ختم ہو گیا تو پروونشل سیکرٹریز جو ہیں ان کے پاس جو ہے اختیار آ گیا ہے. تو میرے خیال میں ایک مناسب اقدام کیا ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ چونکہ گورنر تو دیکھیں نامینیٹڈ ہوتا ہے نا، وزیر اعلیٰ ڈائریکٹر جو ہے الیکٹ ہو کے آتا ہے، تو یہ بہتر اقدام کیا ہے کہ اس کو جو ہے وزیر اعلیٰ کو، حالانکہ دیکھیں صرف نام تبدیل کیا ہے، اسی طرح کمپوزیشن تقریباً وہی ہے ایپیکس کمیٹی کی، صرف پروونشل ٹاسک فورس کو کر دیا گیا. اور چونکہ میری رائے میں تو یہ اچھا کام کیا ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ہیڈ ہیں، ایگزیکٹو ہیں، ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ سب جو ہے اسٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ بیٹھیں اور وہ اس میٹنگ کو چیئر کریں اور وہ جو فیصلہ ہے اپنی کیبنٹ اور پھر جو ہے اسمبلی سے جو تجویز آتی ہیں ان کو اور پھر کیبنٹ کے ساتھ جو ہے مشاورت کر ٹھیک ہے یہی سوال ہم ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب جی ٹھیک ہے شکیل فرمان صاحب آپ کا موقف آ گیا. شکیل صاحب ڈاکٹر کاشف جنجوعہ کی طرف ہم اسی سوال کو لے کے چلتے ہیں. کاشف صاحب ہمارے جو دو پینلسٹ ہیں حضرت خان مومن صاحب نے یہ کہا کہ ایپیکس کمیٹی زیادہ انہیں مؤثر لگتی تھی، جبکہ شکیل فرمان علی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گورنر کا عمل دخل اب فاٹا جو ایکس فاٹا تھا وہاں نہیں رہا، لہٰذا وزیر اعلیٰ کی ہی ثوابدید ہونی چاہیے کہ وہ اس کمیٹی کو چیئر کریں. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ، نگران سیٹ اپ محض نگران ہے، وہ کسی مستقل سسٹم کو منتخب نہیں ہے، وہ اس لیے وہ اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی جو چل رہی ہے یا کوئی چیز ہے اس کو وہ ختم کرنے ہے، مجاز نہیں ہے. تو یہ تو بنیادی طور پہ ان کی غلطی ہے. اور اگر انہوں نے انحراف کیا ہے نا، اگر 14 سال سے چل رہی تھی یہ نگران سیٹ اپ کا یہ کام تھوڑی ہوتا ہے. ان کا کام ہے کہ الیکشن کروائیں اگلا، اب چاہے اس میں 6 مہینے لگے یا سال لگے. اور دوسرا یہ کہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو جا کے چھیڑیں، ان کا کام ہے کہ ٹیکنیکل چیزوں کو فالو کرتے وہ، اور ابھی بھی وقت ہے کہ وہ واپس بیک کریں. اور گورنر بہرحال وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اور کے پی کے حالات جس طرح کے ہیں، امن وہاں قائم ہونا ایک سب سے بنیادی چیز ہے، تو اس لیے وہاں وفاق ہمیشہ موجود رہتا ہے. تو اس لیے آپ یہ چیزیں ختم نہیں کر سکتے. آپ جیسے ہی ختم کرتے ہیں کہ بھی میں حالات خراب ہونے لگتے ہیں، فسادات شروع ہو جاتے ہیں، بم دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، ان سب کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ چیز کر کے، اور اگر کوئی بم پھٹتا ہے، کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے اور تمام کابینہ ہوگی. حضرت محمد صاحب بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے، کاشف صاحب نے بھی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی مس ہیپ ہوتا ہے تو اب اس کی ذمہ داری کیا وزیر اعلیٰ قبول کریں گے جو کہ چیئر کریں گے اس پروونشل ٹاسک فورس کو؟ جنجوعہ صاحب نے اہم نکات اٹھائے ہیں. وہ اہم نکات اس لیے اٹھائے ہیں کہ ایک تو نگران وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ منتخب وزیر اعلیٰ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انضمام کے 31 مئی کو انضمام کے 5 سال مکمل، بالکل، یعنی 5 سال انضمام کے بعد بھی 5 سال ایپیکس کمیٹی قائم رہی. دوسری بات یہ ہے کہ گورنر وفاق کا نمائندہ، انہی وفاق کا نمائندہ ہوتے ہیں. اگر وفاق کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں تو برج کا پل کا کردار ادا کرتے. اس لیے میں ایپیکس کمیٹی کو زیادہ سپورٹ کرتا ہوں اور ایپیکس کمیٹی وہ زیادہ پاورفل. شکیل فرمانی صاحب کی بات بھی صحیح ہے، لیکن وہ منتخب وزیر اعلیٰ ابھی تک نہیں ہے. 5 سال یا 4.5 سال تک منتخب وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے بھی ایک نگران سیٹ اپ میں یہ چینجز کی گئی ہیں اور نگران سیٹ اپ میں یہ تبدیلی کی گئی. اور موجودہ نگران سیٹ اپ نے بہت سے ایسے فیصلے کیے جو پشاور ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دیے، اس کو سیٹ اسائڈ کیا اور پھر نگران حکومت کو وہ فیصلے واپس لینے پڑے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ریورس ہو سکتا ہے یہ فیصلہ بھی یا نہیں؟ اگر نوٹیفیکیشن اس کا ہو گیا تو نہیں، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوگا. کوئی مطلب ہائی کورٹ جائے گا، نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے کہ ٹاسک فورس قائم کرے یا وہ ایپیکس کمیٹی ختم کرے. یہ تو نگران مطلب پتہ نہیں. معاملہ تو کافی چینج ہو گیا. شکیل فرمان علی صاحب کی طرف چلتے ہیں. شکیل
فرمان صاحب آپ نے کہا تھا کہ خوش آئند چیز ہو سکتی ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں کچھ اور پوائنٹس آئے ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پہلے ہوئے فیصلے بھی نگران سیٹ اپ کے جو تھے وہ ہائی کورٹ کی جانب سے کالعدم قرار دیے گئے ہیں. کیا پاسبلٹی ہے کہ یہ فیصلہ بھی ریورس ہو سکے؟ شکیل صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ شکیل صاحب شاید مجھے نہیں سن پا رہے. کاشف صاحب آپ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو حضرت خان صاحب نے جو موقف اٹھایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کے بھی کچھ فیصلے نگران سیٹ اپ کے ریورس ہوئے ہیں، تو کیا اس کی پاسبلٹی بھی ہے کہ یہ اس کو ریورس کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ بالکل ہونا چاہیے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ 18ویں جب ترمیم آئی تو مرکز کمزور ہو گیا، صوبے طاقتور ہو گئے، اور ایسے صوبے جہاں ہمیشہ ہی مشکل میں رہتے ہیں، جہاں بم پھٹتے ہیں، جہاں کا آپ مجھے بتائیں، آپ پشاور میں رہتے ہیں یا آپ چارسدہ میں، آپ پشاور میں رہتے ہوئے کہ گھر سے نکلیں گے اس اطمینان کے ساتھ کہ راستے میں کوئی بم نہیں پھٹے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی؟ اس کی تو آپ کے پاس لائف کی گارنٹی نہیں ہے. تو جب آپ کی گارنٹی نہیں ہے تو وفاقی حکومت کو اپنا کام کرنے دیں. اور 18ویں ترمیم تو ویسے ہی وفاق کو کمزور کر کے چلی گئی ہے. ابھی ہم اہل ہی نہیں ہیں کہ صوبائی خود مختاری کی طرف جائیں، صوبوں کو طاقتور کریں، اور اس کے ہمیں لاسز مل رہے ہیں. صرف اس میں سندھ حکومت کو فائدہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو اس کے علاوہ تقریباً تمام نقصان میں ہیں. پیپلز پارٹی کے علاوہ سبھی پارٹیز وہ کہہ رہے ہیں نقصان میں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی پیپلز پارٹی فائدے میں رہ گئی ہے؟ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بعض لوگوں کے تحفظات بھی ہے اور بعض لوگ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ محکمے جو ہیں وفاقی محکمے وہ صوبوں کو منتقل ہوئے، اس کو منتقل ہوئے. اسی طرح جس طرح جو صاحب نے بتایا کہ یعنی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ آ گئے ہیں، لیکن زیادہ یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ فائدہ پیپل پارٹی نے اٹھایا. اور یہ جو 18ویں ترمیم تھی وہ پیپل پارٹی کے دور میں منظور ہوئی تھی. پیپل پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر 18ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے منظور کرائی یقیناً. لیکن اس میں وہ فوائد ہمیں نظر نہیں آئے. بعض محکمے وفاق کے پاس جب تھے تو زیادہ مضبوط تھے، وہ اس کا کام بھی مؤثر تھا. جب صوبوں کو منتقل ہوئے، یہ اختیارات صوبوں کو دیے گئے تو وہ ان کے وہ نتائج خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے. جس طرح مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا وزارت صحت وفاق کے پاس تھا، ابھی وہ جو اس کے زیادہ تر اختیارات صوبے کے پاس آ گئے، وہ اس طرح مؤثر وزارت نہیں رہی. اسی طرح دوسری وزارت ایک جو تھی پاپولیشن ویلفیئر ورکر ویلفیئر بورڈ کی، یہ جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ جب وفاق کے پاس تھے تو زیادہ طاقتور تھے. جب صوبوں کو منتقل ہوئے، ان کے اختیارات منتقل ہوئے تو کمزور پڑ گئے. وہ لمیٹڈ بھی ہو گئے، وہ کمزور پڑ گئے. شکیل فرمان صاحب کیا آپ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں؟ جی بالکل. شکیل فرمان صاحب پہلا سوال جو تھا میرا حضرت خان مومن صاحب کے کمنٹ کے بعد آپ کے لیے ہی تھا، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں ہم کاشف صاحب کی طرف اس سوال کو لے کے گئے تھے. حضرت خان مومن صاحب کے مطابق ماضی میں بھی جو نگران سیٹ اپ تھے انہوں نے جو فیصلے کیے ان کو عدالتوں نے کالعدم قرار دے دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایپکس کمیٹی کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے کیا یہ بھی جو ہے ریورس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے نہیں مرتبہ والا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ اس طرح ہوگا کہ اس کا فیصلہ واپس لیا جائے گا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ نگران سیٹ اپ اپنا ٹائم جو ہے پورا کر چکا ہے اور 90 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں اور فل سپورٹ ان کو حاصل ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ہے ان کو فلی سپورٹ کر رہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ کوئی انفرادی طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یا کے پی گورنمنٹ نے کیا ہوگا. اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے اعتماد میں لیا ہوگا، وفاق سے بھی پوچھا گیا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا جو اگلا موضوع ہے جی بالکل ٹھیک ہے شکیل فرمان صاحب آپ کا موقف آ گیا. شکیل فرمان صاحب کے مطابق ایپکس کمیٹی کے حوالے سے جو فیصلہ لیا گیا ہے اس میں وفاق کی شمولیت بھی ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے. پروگرام کے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 5000 شیلف خریدنے کی آنسو گیس شیلف خریدنے کی سفارش کی گئی ہے. حضرت خان مومن صاحب کی طرف ایک مرتبہ پھر چلیں گے. حضرت خان صاحب یہ بتائیے کیا واقعی خیبر پختونخوا میں مظاہرین پر اتنا بے دریغ شیل استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا سٹاک ختم ہو گیا ہے؟ وہ ٹیئر گیس اگر پولیس استعمال نہ کرتے تو یہ ہجوم کو آپ کیسے منتشر کریں؟ یہ حکومت کے پاس یا پولیس کے پاس مؤثر ہتھیار ہے.
ٹیئر گیس اگر استعمال نہ کرے تو یہ جو مشتعل مظاہرین ہوتے ہیں، تو جس طرح ہوا ریڈیو پاکستان پشاور میں، جناح ہاؤس میں ہوا، مختلف مقامات پہ ہوا، چکدر انٹرچینج کو جلایا گیا، اسی طرح مختلف مقامات پر مطلب جلاؤ گراؤ کے واقعات ہوئے. اگر ٹیئر گیس پشاور میں آپ لوگوں نے دیکھا بے تحاشا ٹیئر گیس استعمال ہوا. بالکل اگر ٹیئر گیس استعمال نہ ہوتا تو میرے خیال میں ان مظاہرین کو متشر کرنا تو مشکل کام تھا. اور یہ جس طرح 25 مئی کے واقعات میں اسلام آباد میں جب پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے، تو ٹیئر گیس کا استعمال ہوا بڑے پیمانے پر. اور اس بار جو ٹیئر گیس استعمال ہوا 9 اور 10 مئی کو وہ زیادہ خطرناک بھی تھا. لوگ بہت سے جو مظاہرین تھے ہم خود وہاں موجود تھے. یس، وہ ابھی وہ کہہ رہے کہ 5000 واقعی انہوں نے پورے صوبے میں ٹیئر گیس کا استعمال ہوا. تو اس کے لیے حکومت کو ضرورت پڑے گی. شکیل فرمان علی صاحب، آپ بتائیے گا 9 اور 10 مئی کے جو واقعات تھے، پرتشدد واقعات تھے، ان میں پولیس کی جانب سے استعمال کیا گیا تھا ٹیئر گیس کا اور بڑا بے دریغ کیا گیا تھا. ظاہر ہے مشتعل ہجوم تھا اور شرپسند عناصر تھے، ان کے خلاف استعمال کیا جانا تھا. ابھی جو ہے وہ 5000 مزید شیلز خریدنے کے حوالے سے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تجویز دے دی گئی ہے. کیا خدا نخواستہ مستقبل قریب میں پھر کچھ ایسے مظاہرے یا اس طرح کے احتجاج ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ابھی تیاری کی جا رہی ہے؟ شکیل فرمان صاحب، آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ کاشف صاحب، اگر آپ سن سکتے ہیں تو کائنڈلی آپ اس کو رپلائی دیجیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ مستقبل قریب میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آنے والے ہیں جس کی تیاری کے لیے شیلز مانگے جا رہے ہیں؟ جی، میرے خیال میں شیل جو مانگے جا رہے ہیں، ایک تو یہ 5000 کی کوئی سینس نہیں بنتی. آپ کیا تمام ضلعوں میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. پھر ان کی ایکسپائری آپ کو دیکھنی پڑتی ہے، آپ کو کم تعداد میں مانگنے چاہیے. اور ایسے واقعات روز تھوڑی ہوتے ہیں. اور میں تو ویسے بنیادی طور پہ شیلنگ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھتا ہوں، کیونکہ 9 مئی کو میں خود بھی پنڈی داؤد میں گزر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا 3 شیل میرے پاس گرے تو مجھے 5 منٹ تک تو ہوش ہی نہیں تھا. اب میں مسافر ہوں، میں جا رہا ہوں، تو میرا تو تعلق نہیں ہے کسی چیز میں لینے دینے میں. اس کا مطلب یہ کہ اس میں عام آدمی بھی آ جاتا ہے لہر میں، لپیٹ میں. جانور متاثر ہوئے، درخت متاثر ہوئے، بالکل ماحول متاثر ہوا. اچھا، ایک اور چیز میں ضرور آپ سے کہوں گا، اگر آپ کو یاد ہو تو موٹر وے کے ساتھ اگر آپ میں سے کسی کا گزر ہوتا ہو، دیکھیے کہ اسلام آباد موٹر وے کے پاس انٹری کے پہلے جب بھی پشاور سے لوگ آئے لاسٹ ٹائم بھی، تو انہوں نے تمام موٹر وے کے اوپر جو بیچ میں گرین بیلٹ تھی وہاں کے سارے درخت جلا دیے گئے اس ٹیئر گیس سے بچتے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو درختوں کو بھی آگ لگا رہے ہیں، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایسی پولیس کے پاس انٹیلیجنس پر وہ سسٹم ہونے چاہیے، محکمہ پولیس کی اپنی انٹیلیجنس. تو پھر تو آپ کا انٹیلیجنس اسکول جو پولیس کا ہے وہ ایک ناکارہ سسٹم ہے. ہنگو میں آپ نے کس چیز کے لیے یہ ٹریننگ اور سب کو لی ہوئی ہے؟ بالکل کاشف صاحب، بالکل آپ کی بات سے میں 100% اگری کرتی ہوں. کاشف صاحب، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو آنسو گیس یا شیلز استعمال کیے جاتے ہیں مظاہرین پر کسی بھی احتجاج کے دوران، ان سے جو تباہی ہے وہ کیا ہوتی ہے، خصوصاً ماحول کو. حضرت خان مومن صاحب کی طرف چلیں گے. حضرت خان صاحب، 5000 آنسو گیس شیلز جو ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ان کو ذرائع کے مطابق خریدنے کی، صرف جماعت نہیں ہے نا، یہاں تو ٹیچرز بھی مظاہرے کرتے ہیں، اسی طرف آ رہے ہیں کہ نرسز کے مظاہرے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کے مظاہرے ہوتے ہیں، جو ہے ایل ایچ ویز کے ہوتے ہیں، چاہے وہ اساتذہ کے مظاہرے ہوتے ہیں، اور ہم بدترین شیلنگ دیکھتے ہیں جس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو مظاہرے وہ امن چوک میں بدامنی پھیلانے آ جاتے ہیں. اور پھر جو ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بے دریغ استعمال ہوتا ہے آنسو گیس کا، شیلنگ کی جاتی ہے. میں خود بھی وکٹم ہوں، میں جو ہے ٹراما روم میں جا چکی ہوں اسی آنسو گیس اور شیلنگ کے کمزور دل کے وجہ سے، اور دل کے مریضوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، بالکل اچھا نہیں. لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ماحول پہ اس کی بڑے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں. ابھی جب 9 اور 10 مئی کے واقعات میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں، اس طرح پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں پولیس نفری بہت زیادہ کم ہے.
جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری نہیں ہے. اس لیے ایک اگر دیکھا جائے پشاور کے تھانوں میں پولیس کی نفری انتہائی زیادہ کم ہے. وہ جب مظاہرے ہوتے ہیں تو ڈیر پولیس کو بلا لیتی ہیں اور اس ڈیر پولیس کو مطلب ان سے یہ کام لے. ابھی یہ فیصلہ کیا کہ اس کے لیے خصوصی فورس ہوگی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, ان کو مظاہرین کو گرفتار کس طرح کریں گے, ان کو ان سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں, ان کو تربیت بھی دی جا رہی. ابھی طریقہ ابھی بڑی تباہی کے بعد مطلب ان کو یہ ہوش ہے کہ ابھی ان سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. ابھی جب لاہور میں جناح ہاؤس پہ ہوا, کور کمانڈر ہاؤس پہ ہوا, ابھی ان کو بھی یہ سوچا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کوئی ایسے مظاہرے ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی فوجی تنصیبات پر. بالکل, ہماری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق پاک فوج کے ذریعے تربیت دلائی جا رہی ہے پولیس اہلکاروں کو اور جو ایف سی کے لوگ تھے ان کو, کہ کس طریقے سے جو ہے چیزوں کو کنٹرول کیا جانا چاہیے اور کس طریقے سے جو ہے حالات کو دیکھنا چاہیے اس طرح کی سچویشن میں. صورتحال یہ ضرورت ہے, یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. آپ دیکھ لیں یورپ میں دیکھ لیں جو مظاہرے ہوتے ہیں ان کے واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے, اس کے علاوہ لاٹھی چارج کا استعمال, مطلب اس کے علاوہ ٹیئر گیس, یہ ان کے پاس یہ حربے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ مظاہرین کنٹرول نہیں ہو رہے تو وہ آخری حربے کے طور پر یہ آنسو گیس کا استعمال کیے جاتے ہیں. شکیل فرمان صاحب کیا آپ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں؟ ہاں جی. شکیل فرمان صاحب یہ بتائیے گا کہ سوال ہمارا یہ ہے جو ہمارے پروگرام کا سیکنڈ ٹاپک ہے, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے آنسو گیس کے 5000 شیلف خریدنے کی سفارش کی ہے. یہ ذرائع سے ہمیں خبر آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کاشف صاحب نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس طرح سے مظاہرین پر شیلنگ کرنا, لیکن حضرت خان مومن صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو مشتعل مظاہرین ہوتے ہیں انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی ٹیکٹکس استعمال کی جائیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا خدا نخواستہ مستقبل میں بھی اس طرح کے احتجاج اور جلسے جلوس ہمیں نظر آئیں گے جن میں ضروری ہے کہ پولیس کے پاس اتنی بھاری تعداد میں جو ہے وہ یہ شیلز موجود ہوں؟ جی ڈاکٹر صاحب کے لیے بصد احترام دیکھیں جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی بھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھنی پڑے گی اور ہمیں بھی دیکھنی پڑے گی کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی 9 اور 10 مئی کو. دیکھیں مظاہرین 4 تھے اور انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم نے ہر صورت جو ہے ریڈ زون میں داخل ہونا ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ خود بھی, اچھا ہم صرف یہ 9 اور 10 مئی کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہے, ہم یہ جو شیلنگ کی خریداری ہے شیلز کی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بتائیں مجھے کہ یہ تو صرف یہاں پہ نہیں ہے نا, یہ تو دنیا بھر میں جو ہے ایک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے جو ہے آپ نے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, مظاہرین کو چھوڑنا ہے کہ وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے اپنا احتجاج کر لیں اور بالآخر جب دیکھیں روڈ کوئی بھی بند ہوگا اور آپ دیکھیں بالخصوص کہ زیادہ دباؤ جو ہے وہ اسمبلی چوک کے اوپر ہی ہوتا ہے. وہاں بھی جو بھی مظاہرے ہیں 9 یا 10 مئی یا جو دیگر مظاہرے ہیں جس نرسز نے کیا, ڈاکٹرز نے کیا, پیرامیڈکس نے کیا, اسی طرح جو اساتذہ نے کیا, تو مین فوکس جو ہوتا ہے وہ اسمبلی چوک کو بلاک کرنا ہوتا ہے, جس سے دیکھیں عوام کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں پولیس کے پاس کون سا راستہ ہوگا کہ وہ مظاہرین کو جو ہے ڈسپرس کرے گی؟ ایک راستہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے مذاکرات کیے جاتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ روڈ کھول دیں. جب مظاہرین وہ بھی نہ مانیں اور وہ کوشش کریں کہ ہم نے ہر صورت ریڈ زون میں داخل ہونا ہے اور املاک کو نقصان پہنچانا ہے یا کوئی اس میں جانی نقصان کا احتمال بھی ہوتا ہے, تو پھر پولیس کے پاس کیا جو ہے یا واٹر کینن رہ جاتی ہے یا جو ہے آنسو گیس کے شیل یا ٹیئر گیس ہے وہ انہوں نے فائر کرنی ہے. تو وہ ٹیئر گیس فائر کرتے ہیں. اور دیکھیں بات سنیں, یہ 9 اور 10 مئی کہ جو آپ دیکھ لیں تو اس میں یقیناً جو ہے اتنا زیادہ آنسو گیس کے شیل جو ہیں کے پی میں 10,000 سے زیادہ جو ہے پولیس نے آنسو گیس کے شیل استعمال کیے ہیں. آپ پشاور میں آپ بات کریں تو ہر طرف دیکھیں, آپ بھی اندرون شہر, آپ کو پتہ ہے ہم بھی رہنے والے اندرون شہر, ہر گھر میں جو ہے آنسو گیس کا جو ہے دھواں ہو گیا ہے, بالکل اس کی بو محسوس کی گئی تھی. بالکل باقی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرے گی, تو حکومت کے پاس تو یہی چارہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اب تو دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن بھی آ گئی اور حکومت نے جو ہے جو پروونشل ٹاسک فورس یا ایپیکس کمیٹی کہہ لیں, انہوں نے بھی جو ہے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کسی صورت جو ہے مظاہرین کو اسمبلی چوک اور ریڈ زون میں داخل قریب نہ اسمبلی چوک میں جمع ہونے دیا جائے گا اور نہ ریڈ زون میں داخل ہونے دیا جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور اگلے دن ہی جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ڈائریکشن دی ہے, ایک فیصلہ دیا ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے اسمبلی چوک میں مظاہرے نہ چھوڑیں اور کوئی ان کو متبادل جگہ دیں. اگر کہ حکومت یہ کر پاتی ہے کہ یہ مظاہروں کے لیے ایک الگ جگہ جو ہے مختص کرتی ہے اور وہاں پہ مظاہرین جا کے بیٹھتے ہیں, جس سے
لوگوں کو پریشانی. تو بے شک آپ بیٹھ کے دیکھیں, خان صاحب کا بھی آپ کو دھرنا یاد ہوگا, 122 دن سے زیادہ انہوں نے دھرنا دیا اسلام آباد میں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یہاں سے دھرنا لے کر گئے. تو دیکھیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب کے جلسے کو آپ کمپیئر کریں جو دھرنا انہوں نے دیا ہے, تو وہاں پہ نہ ہی لوگوں کو تکلیف ہوئی, وہ بیٹھے رہے 3-4-5 دن, انتظامیہ آئی ہے, ان سے مذاکرات کیے, وہ واپس آ گئے اس طرح. لیکن یہاں پہ جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے شکیل فرمان صاحب, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا اور ہمارے تمام پینلسٹ کی یہی رائے ہے کہ آئینی حق ہوتا ہے ہر شہری کا مظاہرہ اور احتجاج, لیکن اگر شرپسندی کا خدشہ پیدا ہو جائے تو پھر پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی تمام تر ٹیکٹکس کو یوز کرے اور امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھے. ناظرین, پروگرام کے اگلے موضوع کی طرف چلیں گے جو کہ ایک مرتبہ پھر 9 اور 10 مئی کے پرتشدد واقعات سے تعلق رکھتا ہے. توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ملزمان کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی مقدمات قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور اس ضمن میں جو سب سے پہلا جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ تھانہ گاگرا میں درج ہوا ہے تحریک انصاف بنیر کے رہنما بختیار علی اور حشتم خان کے خلاف. حضرت خان محمد صاحب بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان گرفتاریوں کو, سہولت کار ہوئے یہ ایک حساب سے؟ یہ بالکل پشاور سے تعلق رکھنے والے مینا خان جو پی کے 81 پشاور کے امیدوار, متوقع امیدوار بھی ہیں, وہ اور ان کے ساتھ جلال مومن دونوں کو گاگرا سے, گاگرا کی تھانہ گاگرا کی حدود سے گرفتار کیا گیا. وہ جو سہولتکار تھے ان کے خلاف FIR درج ہوئی. صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے جو سہولتکار ہوگا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ پہلی FIR ہے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائیں کہ شوکت علی اسفزئی کو گلگت بلتستان سے گرفتار کیا گیا, ان کو پشاور منتقل کیا گیا. کل پشاور کی مقامی عدالت نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ, اب یہ خان رازق تھانے کے حوالات میں بند ہے. اسی طرح یہ جتنی بھی سہولتکار, اگر دیکھا جائے مراد سعید کہاں پہ ہے, محمود خان سابق وزیر اعلیٰ کہاں پر ہے, ظاہر ہے ان کو کسی نہ کسی نے جو بڑے جو سابق کامران بنگش, جو تیمور سلیم جگڑا, جو سابق وزراء, معاون خصوصی مشیر, وہ سارے وہ کسی کے گھر میں, اپنے گھروں میں تو نہیں ہے. پولیس نے کئی بار چھاپے مارے, پولیس کو مطلب وہ ہاتھ نہیں آئے. اس لیے یہ جو سہولتکار ہے وہ بھی یہ ہے قانون میں, یہ ہے اگر کوئی مجرم ہے, اگر کوئی اس کو پناہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ شریک جرم ہے. بالکل شریک جرم ہے, جرم کا ساتھ دینے والا بھی شریک جرم ہوتا ہے. شکیل فرمانی صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ضلع بنیر میں جو PTI کے 3 رہنما تھے ان کو پناہ دینے والوں کے خلاف پہلا پرچہ کٹ گیا ہے, سہولتکاروں کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن لینا اب کتنا ضروری ہو گیا ہے؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا پولیس کے لیے جو ہے درد سر بنا ہوا ہے اب تک جو ہے PTI کی جو صوبائی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کرنا. تو دیکھیں ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے پولیس سامنے آئی ہے اور انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو باہر لانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں کہ جو پناہ نہ دیں. یعنی اب جو پناہ دے گا اس کے خلاف جو ہے اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. اور ایک جو ہے آپ کو پتہ ہے پرچہ درج بھی ہوا ہے جس میں 3 افراد کو جو ہے گرفتار بھی کیا گیا ہے. FCR کا اگر آپ قانون دیکھیں تو فاٹا میں پہلے یہی ہوتا تھا کہ اجتماعی ذمہ داری جو ہے, حضرت خان محمد صاحب کو بہت اچھا پتہ ہوگا کہ وہاں پہ بھی جو ہے اجتماعی ذمہ داری کے تحت کوئی اگر علاقے میں کسی کو پناہ دیتا تھا تو وہاں پہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے FCR کے تحت جو ہے کارروائی کی جاتی تھی. تو اس نے جب اپنی اسٹریٹجی اب تبدیل کیا, دیکھیں اب تک یہ نہ کر سکے نا. ٹھیک ہے شکیل فرمان صاحب, آپ کے مطابق اسٹریٹجی چینج کی گئی ہے, اور اسٹریٹجی چینج کرنا کتنا ضروری تھا؟ ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب کی طرف چلیں گے. کاشف صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکمت عملی اب اپنائی جا رہی ہے, جو اب جو ہے طریقہ کار بدلا جا رہا ہے, مؤثر ثابت ہوگا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو آپ دیکھیں نا, پرویز خٹک کو جی آ کے اسد خیر جی ہم ٹھیک ہو گیا, کوئی ایشو نہیں, ہم عہدے چھوڑ رہے. سر ان کو آپ مثال بنائیں, یاسمین جتنے بھی ہیں سیاسی رہنماؤں میں, اور 9 مئی کے واقعات میں جو نامزد لوگ ہیں ان سب کو ہینگ کریں, ان کو لے کے جائیں فوجی عدالتوں کے ذریعے, کیونکہ عام عدالتیں تو سب کو چھوڑ دیتی ہیں. یہ عام کارکن کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں؟ ایک عام کارکن ہے, اس نے ایک مقامی چھوٹے سے رہنما کو دیا, اس پہ کیس بن رہا ہے. اسد قیدر دندراتے پھر رہے ہیں, پرویز خٹک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر 10 سال سے جو شخص انجوائے کر رہا ہے, آدھی فیملی جس آدمی کی سوچے میں نے MPS ہیں, پاور انجوائے کی, سب کچھ کیا, آج وہ کہتے ہیں جی ہمارا تعلق نہیں ہے, آپ کہتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے جائیں. سر عام لوگوں کو چھوڑے, ان جتنے بھی لوگ ہیں, ابرار اللہ کو اٹھے جی میں نے چھوڑ دی. سر یہ تو سب سے آسان ایگزٹ ہے.
آپ نے انجوائے کیا ہے تو اب آپ جیلوں کو بھی انجوائے کریں, اور ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے 9 مئی کے جتنے واقعات میں ملوث ہیں. لیکن عام کارکن, عام افراد کو میرے خیال میں ان کے اوپر اس طرح سختی نہیں کرنی چاہیے, اور ان کو آپ موقع دیں. 3 MP کے تحت تو جو گرفتاریاں ہوئی تھیں وہ تو ریلیز کرنے کا آرڈر آلریڈی ہے. لیڈرز کو پکڑیں. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے آپ نے. حضرت خان مومن صاحب, یہ ایک بڑا افسوسناک ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی کاشف صاحب نے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے عسکری تنصیبات کو, سرکاری املاک کو جلاؤ گھیراؤ کیا اور پھر بڑے دھڑلے سے وہ ایک سائڈ پر ہو گئے کہ یہ اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے حیران, افسوسناک میں تو کہوں گی, آئی پرسنلی فیلٹ سو بیڈ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی جو ہمارے باجوہ صاحب ہیں فرانس میں تھے اپنی مسز کے ساتھ, اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب کو ایک توہین آمیز جو ہے, مجھے تو لائک یہ دیکھ کے شرم آ گئی کہ ہم پختونوں کی جب بھی بات کرتے ہیں ہم بڑا ریلیٹ کرتے ہیں کہ خواتین کی عزت اور خواتین کا وقار وہ بڑا خیال رکھتے ہیں, لیکن انتہائی افسوسناک ویڈیوز جو ہیں مجھے تو بہت ہی وہ افسوسناک لگی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کس طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس ایشو پہ بھی میں آتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گرفتاری ہوئی حکومت کی حکمت عملی ناکام رہی ہے. جی, وہ اس لیے ناکام رہی ہے کہ صوبائی حکومت نے 3 MPO کے تحت کوئی 500 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا, اور بڑے پیمانے جتنے بھی لوگ انہیں مطلب جتنی پٹیشنیں بھی دائر ہوئی تھی اس پہ تمام کے تمام لوگوں کو رہا کیا گیا. اس وقت آج میں ایک منسٹر کے پاس گیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہمارے پاس 581 کن منسٹرز کو رہا کیا گیا, یہ ہم آپ سے بریک پہ آنے کے بعد تفصیل سے پوچھیں گے. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کو پناہ دینے والے سہولتکاروں کی گرفتاری کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے, اور ہم سبھی کو پتہ ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے, اور بالخصوص عسکری اور جو ہماری قومی جو بہت بڑے ادارے ہیں, جو لوگ ہیں, ان کے خلاف. حضرت خان صاحب, کس روش پہ چل رہے ہیں ہم لوگ؟ میں بات کر رہا تھا کہ حکومت کی حکمت عملی ناکام رہی ہے. وہ اس لیے ناکام رہی ہے کہ ایک تو 3 MPO کے تحت گرفتاریاں کی, بڑے پیمانے پر گرفتاری. وہ پھر جب ہائی کورٹ میں معاملہ آیا تو ریلیز کرنے کا حکم دے دیا گیا. جنرل نے یہ موقف لیا کہ بعض اضلاع میں 245 کا نفاذ ہوئی, اس لیے ان لوگوں کو رہا نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس ریزن, آپ کو وجوہات دینا ہوگی کہ مطلب ہے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے کہ اس کو معاشرے کو کس طرح نقصانات یا مشکلات پیش. وہی ایک تو اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ 310 پشاور سے صرف 310 کارکن رہا ہوئے. پشاور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں سے رہا ہوئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس شواہد نہیں تھے. اس کے مقابلے میں مجھے ایک سینئر پبلک پراسیکیوٹر بتا رہے تھے کہ یعنی پولیس زیادہ تربیت یافتہ ہے, اور لیویز جو ملکنڈ کی لیویز ہیں, انہوں نے کہا کہ ملکنڈ کی لیویز کے پاس تمام کی تمام تصاویر ویڈیوز تھی, انہوں نے فائل کے ساتھ لگا کر عدالتوں میں جمع کرائی ہے. وہ یہ فیار بھی, وہ جو لوگ موقع پر موجود جو تھے, شواہد تھے, جو جیسے کہ یاسمین راشد صاحبہ کی موجودگی ثابت ہو گئی ہے جناح ہاؤس میں حملے پر. بالکل ایک دوسرے یہ بات. دوسری بات ہے, آپ نے یہ ایک بات کہی کہ فرانس میں ہمارے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ویڈیو, یہ جو ہمارا پٹھان بھائی تھا, انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی, اور ان کا تعلق افغانستان سے تھا. اگر افغانستان سے ہو یا پاکستان سے ہو, جس سے بھی ہو, لیکن انہوں نے ان کی اہلیہ کا بھی خاطر نہیں. بالکل وہ بڑی بدتمیزی, انہوں نے بدتمیزی کی انتہا, جو زبان استعمال کی گئی, وہ زبان استعمال کر رہے تھے, غلیظ زبان, وہ بیچارے ان کو جواب نہیں دے رہے تھے, اور یہ گالیاں دے رہے تھے. اتنا مطلب پاکستان کی توہین کی ہے, پختونوں کی توہین کی. ان کا جو لب لہجہ تھا انتہائی مایوس کن تھا, انتہائی مایوس کن تھا, اور بالکل ناقابل برداشت ہے. شکیل فرمانی صاحب, آپ کی طرف اسی سوال کے ساتھ آؤں گی کہ یہ بتائیے گا کہ جس ویڈیو کے حوالے سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں, اور جو ہم جو عسکری خصوصاً قیادت کے حوالے سے جو اس وقت ہم رویہ دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کس نہج پہ ہم لوگ جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہینڈلرز ہیں, وہاں سے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا اور ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ملک میں, تو کیا ہم لوگ اس وقت جو ایک مہذب معاشرہ ہے, ہم کیا اسی میں موجود ہیں؟ دیکھیں, اخلاق سے گری حرکت کی گئی ہے, اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, چاہے عسکری قیادت ہو جو ریٹائر ہو گئی ہے, یا کوئی پالیٹیشین ہو, ہمیں بالکل اس طرح
چونکہ دیکھیں انہوں نے بالکل ماضی میں ہم نے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بڑی بدتمیزی دیکھی ہے. جی بات ہے جی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ اب دیکھیں کہ ہمارا پشتون کلچر آپ دیکھیں کہ یہ شاید بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں دیکھیں 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جو ہے خواتین بھی تھیں جنہوں نے احتجاج کیا ہے, لیکن چونکہ پشتون تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں خواتین کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہیں, گرفتاریاں نہیں ہوں گی. بالکل اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم لوگ عزت دیتے ہیں خواتین کو. اور آپ آج دیکھیں کہ جو کچھ جنرل پرویز صاحب کے ساتھ ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ یہ افسوسناک ہے, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہوگی. دیکھیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے اور آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ خاتون ہیں. اس طرح کی حرکت کرنے والے ساتھ ان کی اپنی فیملی میں خواتین ہیں اور ہم خواتین کو عزت کرتے ہیں, بالکل دیتے ہیں. تو میرے خیال میں انتہائی جو ہے اخلاق سے گری حرکت کی ہے جس نے بھی کی ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بالکل جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بالکل شکیل فرمان صاحب, جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا آج بھی وہ صوبہ ہے پاکستان کا جہاں خواتین کو لائنز میں نہیں لگنا پڑتا, ان کو پہلی باری دے دی جاتی ہے. ایک رسپیکٹ کا لیول ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ قائم ہے, لیکن اپنے آپ کو نام نہاد پشتون کہنے والے اگر اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں تو وہ قابل معافی ہرگز نہیں ہے. ناظرین, پروگرام میں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے جو کہ انتہائی اہم ہے, بالخصوص پشاور کے شہریوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو روزانہ کی بنیاد پر جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اسے استعمال کر رہے تھے اور پھر وہ لوگ شفٹ ہوئے بی آر ٹی سروس کی طرف. بہت زیادہ امیدیں, بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی تھی لوگوں کو اس سروس سے, لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو بی آر ٹی سروس ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہماری سابق گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں بھی اور پاکستان میں بھی رہی, ان کا ایک فلیگ شپ منصوبہ تھا, اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے اب کہ جو بی آر ٹی کو چلانے والی نجی کمپنی ہے وہ حکومت کی نادہندہ نکلی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ حسن خان مومن صاحب, کیوں اتنا کرپٹ ہو گیا اتنا اچھا منصوبہ جس سے کہ یومیہ 3 لاکھ لوگ مستفید ہو رہے تھے؟ دراصل جب سے نگران حکومت آئی ہے تو مسائل پیدا ہوئے. ہیلتھ کارڈ پلس کے حوالے سے مسائل پیدا, کبھی مطلب ہیلتھ کارڈ کبھی بند کر رہے ہیں, کبھی ابھی بی آر ٹی کا مسئلہ. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو صوبائی وزیر شاہد خٹک وہ بھی زیادہ بہت پرابلمیٹک ہیں. وہ ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح پرویز خٹک کو, ان کا سیاسی حریف ہے, ان کو پھنسایا جائے. اور یہ منصوبہ ہے, آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی چپکلش کا نتیجہ؟ یہ سیاسی چپکلش میں زیادہ سیاسی چپکلش زیادہ ہے, اور انہیں اپنی مرضی سے یہ وزارت لی ہے. ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اس وزارت کو میں اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بی آر ٹی, جس طرح آپ نے کہا کہ بی آر ٹی سروس انتہائی لوگ کو 2.5-3 لاکھ تک لوگ روزانہ سفر کرتے, اور بی آر ٹی کی بسوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, اتنا زیادہ رش ہوتا ہے پھر بھی لوگ سفر کرتے ہیں. اور پھر اس جون میں یا گرمی کے موسم میں زیادہ, آج میں آ رہا تھا ٹیکسی میں آ رہا تھا, اتنی زیادہ گرمی تھی اور گرمی تھی, اور جو کرایہ آپ کو ٹیکسی کے بھرنے پڑتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. شکیل فرمان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بی آر ٹی سروس ہے اس سے پشاور کے شہریوں کو, اور جیسے کہ میں یہی ذکر کرتی ہوں کہ یومیہ سفر کرنے والوں کو انتہائی سہولت تھی, کیونکہ جو فیول کے پرائزز ہیں, جو کرائے ہو گئے ہیں, وہ تو کسی عام بندے کے بس میں ہی نہیں ہے. ایون کہ اگر جو بندہ لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 1000 روپے آنے جانے کا کہیں پر بھی ٹیکسی کو دے کے جا سکے. تو یہ بتائیے گا کیا واقعی اتنا اچھا منصوبہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے یا اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ بدستور موجود ہے؟ دیکھیں, اس میں 2 پہلوؤں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک تو آپ دیکھیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کی مالی پوزیشن کیا ہے اور فیڈرل حکومت کی مالی پوزیشن کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ IMF سے ابھی تک جو ہے معاہدہ نہیں ہو پا رہا ہے, اور وفاق سے جو فنڈز کی ٹرانسفر ہے صوبے کو وہ بہت کم ہے. جی, آپ پچھلے 4 دن ہوئے ہیں, آپ کے سیکرٹری فائنانس صاحب روزانہ جاتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں, اب تک جو ہے خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے کچھ چیز بھی فائنلی ہو سکی. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وفاق نے جو ان کو فنڈز ٹرانسفر کرنے ہیں یا جو ان کے لیے پیسے مختص کرنے ہیں, اور جو ایریاز ہیں وہ نہیں دے رہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کا دباؤ ہر شعبے پہ آئے گا. اس کا دباؤ تعلیم کے شعبے پہ آئے گا, ہیلتھ پہ آ چکا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ کارڈ بند ہو رہا ہے اور کھل رہا ہے, بند ہو رہا ہے اور کھل رہا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ جی شکیل فہمان صاحب ایک اور چیز ضرور ایڈ کیجئے گا اس میں، آپ نے کہا کہ یہ جو مالی بحران ہے اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے یہ، لیکن ایک چیز جو ہمارے پاس جو دستاویزات کی صورت میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کے ساتھ ماہانہ 16,56,000 رینٹ کا معاہدہ ہوا تھا، جو کہ بدقسمتی سے 2021 جولائی 2021 سے پے نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، صورتحال اس وجہ سے پیدا نہیں ہوئی ہے، صورتحال یہ ہے کہ کمپنی کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے جو ہے 50 سے 60 لاکھ روپے جو ہیں ہم نے وہ جمع کرا دیے. اگر آپ دیکھیں تو 2-2.5 کروڑ روپے جو ہے اگر ہم لگا لیں ایک سال میں ان کا کرایہ، جو بلڈنگ ان کے پاس ہے ٹرمینل کی بلڈنگ ہے نا، اس کا ایک سال کا کرایہ آپ لگا لیں 2.5 کروڑ روپے. کے پی گورنمنٹ نے جو ہے یا میں نجی کمپنی کو 75 کروڑ روپے دینے ہیں، اور 75 کروڑ روپے آپ دیکھیں کہ ایک بڑی رقم ہے، اور اس وقت جو ہے جس آپ دیکھیں کہ صوبے کے پاس ملازمت رقم جو تنخواہ ہے اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی رائے کے مطابق سیاسی چپکلش کا عنصر بھی اس میں ہو سکتا ہے، اور جو ہے جو صوبے کے مالی حالات ہیں اس کا بھی شاخسانہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. بی آر ٹی سروس کو بریک کبھی نہ لگے، ہم یہی چاہتے ہیں اور پشاور کی عوام بھی یہی چاہتی ہے. پروگرام میں وقت دینے کے لیے ہمارے جو ساتھی ہیں حضرت خان مومن صاحب، اس کے علاوہ ویڈیو کال اور آڈیو کال پر ہمیں جوائن کیا تھا شکیل فرمان علی صاحب نے اور ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب نے. آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام کے آخری موضوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم خان یوسفزئی صاحب ہوں گے، لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں جو موضوع آج ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایوب ٹیچنگ اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ہڑتال جاری ہے جو کہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے. ڈاکٹرز کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے تھے جس کے بعد ہڑتال کا اور احتجاج کا یہ سلسلہ شروع ہوا. ایوب ٹیچنگ اسپتال میں الیکٹیو سروسز جو ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ ہے اور 2 ہفتے سے یہ احتجاج جاری ہے. ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب ینگ ڈاکٹرز کے کوئی مسائل سامنے آتے ہیں تو پھر جو اسٹریٹجی وہ اپناتے ہیں اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے یا اپنے ایشوز کو ریزولو کرنے کے لیے تو وہ اسی طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے. اس طرح سے پشاور میں ایک احتجاج ہوا تھا ینگ ڈاکٹرز کی ہی جانب سے جو کہ 45 دن تک نان سٹاپ رہا تھا اور الیکٹیو سروسز کا بائیکاٹ تھا. اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کال پر ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سلیم خان یوسفزئی. ڈاکٹر سلیم خان صاحب، کیا آپ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں؟ جی بالکل. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور جو ہے کیوں ضرورت پیش آئی ہے اس طرح سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کو ہڑتال کی جو کہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے؟ جی، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل احتساب میں یہ دوسرا ہفتہ ہے کہ ہماری اسٹرائک چل رہی ہے. جی. بورڈ آف گورنر ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ سیاسی بنیادوں پر سابقہ گورنمنٹ نے بنتے تھے، انہوں نے بہت ساری بےقاعدگیاں کی ہے. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے وقتاً فوقتاً وہ صوبائی گورنمنٹ کو بھی حوالے کی کہ بھائی اسپتال جو دن بدن ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے باقاعدہ تحریری طور پر صوبائی گورنمنٹ کو آگاہ بھی کیا تھا. اس کے باوجود ابھی سے بورڈ آف گورنر نے ڈاکٹر کے خلاف انتقامی کارروائی کی. اس بورڈ آف گورنمنٹ نے اپنی مخصوص کو اہم عہدے پر جس میں آپ کہیں گے کتنی رپورٹ تھے جس میں ڈین ہوا، میڈیکل ڈائریکٹر، ہاسپٹل ڈائریکٹر، ان کو 10 لاکھ 8 لاکھ تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے جبکہ مریض جو ہے وہ دن بدن خوار ہو. اس ٹائم کا ایک پروگرام ہے کہ بھائی ہم پرائیویٹ سیکٹر جو ہے شروع کرنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بھائی بے شک آپ شروع کرے، لیکن کیونکہ صوبائی گورنمنٹ نے سلسلے میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوگی اس کی فیس اتنی عام کم ہوگی مارکیٹ سے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ سرکاری اسپتال ہے، بیڈ سرکاری ہے، مشینری سرکاری ہے، ملازمین سرکاری ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود مارکیٹ ریٹ پہ یہ لوگ تقریباً لوگوں کو چارج کرتے ہیں. جی ڈاکٹر سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایوب ٹیچنگ اسپتال کی جو یومیہ او پی ڈی ہے وہ کتنی ہے؟ یومیہ او پی ڈی تقریباً 3000 تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 3000 تک یومیہ او پی ڈی ہے. آپ نے ڈاکٹرز کے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا، ظاہر ہے آپ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں تو آپ ان کے حق میں بات کریں گے، لیکن 15 دن سے الیکٹیو سروسز کا بائیکاٹ ہے تو 3000 یومیہ
تعداد میں آنے والے مریض کیا رول نہیں رہے OPD اور الیکٹیو سروس بند ہونے سے؟ لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ جو اسٹرائک چل رہی ہے مریض کی فلاح کے لیے چل رہی ہے. ان لوگوں کا جو ڈاکٹر اور مریض کا ایک رشتہ ہے اس سلسلے میں بات چل رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریض کو فائدہ ہو بنسبت کسی اور کو فائدہ ہو، کیونکہ یہی لوگ یہی مریض ابھی صحت سہولت کارڈ کی ہم آپ کو بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ لوگ ابھی پرائیویٹ سے صحت سہولت کارڈ پہ کر رہے ہیں. حالانکہ صحت سہولت کارڈ جو وہ فری سکتے اس میں لوگوں کو چارج کرتے ایکسٹرا چارجز ہوتی ہے، ان کو وہ فیسلٹی نہیں مل رہی جو ان کا حق ہے. ہاں بالکل، آج کل جو ہماری بائیکاٹ ہے وہ الیکٹیو سروسز موبیلی کہتے ہیں اور عام آپریشن کہتے ہیں وہ بند ہے، لیکن ایمرجنسی سروسز ہم اب بھی مشکل حالات میں دے رہے ہیں کہ اس میں بورڈ آف گورنمنٹ نے ہمارے کچھ ڈاکٹر کو شوکاز نوٹس جاری کی اور جو ان کے اپنے من پسند لوگ ہیں ان کو عام عہدوں پہ نوازا گیا ہے، ان کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، ان کو نہ تو اندر پروسیس کے لیے شوکاز نوٹس دیا جا رہا ہے نہ جو ان کو. تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا ڈاکٹر سلیم صاحب، یہ شوکاز نوٹسز جو ہیں وہ کس چیز کو بنیاد بنا کر دیے جا رہے ہیں؟ سیاسی آپ نے کہا کہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کس بنیاد پر شوکاز نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے جونیئر ڈاکٹر ہیں جس میں اسسٹنٹ پروفیسر لیول تک لوگ ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ انسٹیٹیوشنل بیس پرائیویٹ پریکٹس میں اندر کریں گے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم اندر کریں گے، لیکن جس طرح باقی چیزیں اسپتال ہیں کہ ہاسپٹل ہے ادارے ہے وہ لوگ ان لوگوں کو انسینٹیو دیتے ہیں، مراد دیتے ہیں کہ جو مراد ان کا حق بنتا ہے. اس سلسلے میں یہ لوگ ٹریبونل گئے تھے، MTI ٹریبونل نے حق میں فیصلہ کیا ڈاکٹر اب جو بورڈ آف گورنمنٹ اور انتظامیہ ہے یو ٹیچنگ اسسٹنٹ کی وہ ان لوگوں کو یہ سہولیات دیں گے، اس کے بعد یہ لوگ اندر پروسیس کریں گے. لیکن انتظامیہ نے وہ سہولیات دینے کے بجائے ان کا انتقامی کارروائی شروع کر کے شوکاز نوٹس دے دیے اور جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ نہ IPP کر رہے ہیں نہ وہ اندر پریکٹس کر رہے ہیں. تو کیا کسی ڈاکٹر کو ٹرمینیٹ بھی کیا گیا ہے ابھی تک ان 15 دنوں میں؟ نہیں، ٹرمینیٹ اس لیے نہیں کیا کہ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے کو نوٹس دیا ہوا ہے. ان لوگوں نے کہا ہے کہ فی الحال آپ لوگ کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تو ہم لوگ بھی انتظار میں کہ گورنمنٹ کے سلسلے میں جتنے بھی خیبر پختونخوا میں یہ ہمارے بورڈ آف گورنمنٹ ہے سیاسی بنیادوں پر ان کو ہٹا کے جو نیوٹرل لوگ ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو لائیں، کسی بھی وہ کسی پارٹی سے نہ ہو، جو ماہر لوگ ہو. تو ڈاکٹر صاحب ابھی تک یہ 15 دن 2 ہفتے ایک طویل وقت ہے، کیا جو گورنمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے گئے ہیں، کوئی پیشکش کی گئی ہے مذاکرات کی، یا کوئی اس طرح کا لاہ عمل اپنایا جائے گا؟ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پشاور میں ہڑتال ہوتی ہے تو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن جو ہے وہ پورے KP میں ہڑتال کی کال دے دیتی ہے، تو کیا جو دیگر اضلاع ہیں ان کو بھی تو اس طرح کی زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، ابھی تو فی الحال گورنمنٹ کے ساتھ ایسی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، نہ بورڈ آف گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح انیشیٹو لیا گیا ہے. جی، تو فی الحال پروگرام یہی ہے کہ پرامن طریقے سے یہ احتجاج جاری ہے، لیکن یہ مطالبات منظور نہیں ہوتے. بورڈ آف گورنمنٹ جو سیاسی بنیادوں پر تعینات ہے شفقت خانم والی اور عمران قریبی یاد جو تعینات کیے گئے ہیں جو جن مریضوں کی فلاح کے کوئی فکر ہی نہیں ہے، جو کبھی آتے بھی نہیں ہے، وزٹ بھی نہیں کرتے کہ بھائی اسپتال میں سہولیات کی کمی ہے، جو مسائل ہے ان کو سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو مجبوراً ہزارہ ڈویژن اور پھر صوبائی لیول پر بھی بات چل رہی ہے کہ تمام ڈاکٹر، جس میں ینگ ڈاکٹر نہیں، اس میں تمام ڈاکٹر اسٹیشن ہے اور گرینڈ ہیلتھ الائنس جس میں ڈاکٹر، نرس، پیرامیڈک، کلاس 4 ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اس احتجاج میں غریب مریضوں کا زیادہ نقصان نہ ہوگا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے جن موضوعات پر ہم نے گفتگو کی وہ تمام کے تمام انتہائی اہم تھے اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان تمام کا جو انجام ہو وہ بخیر ہو اور پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.